अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। बरतानिया में 47 साल में खेलों में करप्शन का पहला मुकदमा और बदनामी पाकिस्तान के मुकद्दर में ही लिखी थी। मगर करप्शन सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ PIA और रेलवे में है बल्कि स्टील मिल में भी है। मगर स्टील मिल के वफाकी वजीर कहते हैं कि स्टील मिल को बंद ही कर दिया जाए या बेच दिया जाए। और उसके बाद बात करेंगे तब्दीली की। क्या हुकूमत तब्दील होने जा रही है, मगर ये तब्दीली आएगी कैसे? वेलकम टू न्यूज़। नाजरीन, एक बार फिर अफवाहों और पेशन गोइयों का बाजार गर्म हो चुका है। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ताकत के लिए रस्सा कशी और एक अंदरूनी कशमकश की खबरें आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रही हूँ। सिंध में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद करने की खबर हो या उसके बाद अब सदर जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को कायम अली शाह की जगह वज़ीर आला सिंध बनाने की अफवाह हो, सुन तो सभी रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब से वजूद में आई है हर साल उसके जाने की पेशगोइयां सुनती रहे हैं, हम सब लोग सुनते रहे हैं। खुसूसन हर साल अक्टूबर नवंबर में यही कहा जाता है कि इस साल हुकूमत खत्म हो जाएगी। 3.5 साल से हुकूमत इन पेशन गोइयों को गलत साबित करती भी चली आई है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान तो ना मिल सका मगर हुकूमत को मोहलत मिलती रही और जैसे तैसे हुकूमत ने ये वक्त गुजार लिया है। मगर हकीकत का असल रुख ये है कि अवाम ने यह वक्त गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग के अंधेरों पर सड़कों पर एहतजाज करते गुजारा और हुकूमत ने यह अरसा अपने ऐवान इक़्तिदार के आलिशान महलों में आराम से गुजारा। जैसे भी गुजरा नाजरीन, मगर वक्त गुजर गया और यही समझा जा रहा था कि जिस तरह ये वक्त भी कट गया बाकी 1.5 साल भी गुजर ही जाएगा। मगर सियाने कहते हैं कि नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए इससे पहले कि वक्त बिल्कुल ही गुजर जाए। मगर अब एक बार फिर हुकूमत की जाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ करप्शन और बदइंतजामी के बायस कौमी इदारों की तबाही की खबरें गर्म हैं। पाकिस्तान रेलवे, PIA के बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स भी तबाही की दहाने पर पहुंच चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में NICL स्कैंडल, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स और हज में करप्शन के मुकदमात जेर समात हैं। और ये भी वक्त की सितम ज़रीफ़ी है नाजरीन कि हुकूमत वक्त का एक वफाकी वजीर खुद ही चलकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ देता है। हम बात कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए हाउसिंग और वर्क्स मखदूम फैसल सालेह हयात की, कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में वसी पैमाने पर होने वाली करप्शन पर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान दिया और कहा कि करप्शन के लिए जानबूझकर जाली लोड शेडिंग की गई। मगर हमारे वजीर आजम इन सब के बावजूद अभी भी पुरइत्माद नजर आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जलसे करना सियासी जमातों का हक है, मगर इससे तब्दीली नहीं आएगी। आइंदा इलेक्शन 2013 में ही होंगे। कबल इस वक्त इलेक्शन का कोई तरीका और रास्ता नहीं है। किसी को सदर और वजीर आजम पसंद नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। ये हम आपको बताते हैं कि इस मरतबा हुकूमत जाने की खबरों का आगाज हुआ कहाँ से, क्योंकि अब ये एक किस्म का फैशन बन चुका है कि कुछ भी लोग पॉलिटिकली सेवी अगर एक ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो सवाल यही होता है कि हुकूमत ने कब जाना है। क्या ये सिर्फ वो फैशन है या इसके पीछे कोई मेथड है? हुआ ये कि इस बार हुकूमत जाने की खबरों का आगाज 10 अक्टूबर को मारूफ बरतानिया अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ही कर दिया। यानी फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली एक सनसनी खेज आर्टिकल था जिसमें एक बाअसर पाकिस्तानी बिजनेसमैन मंसूर एजाज ने कहा था कि उन्होंने अमरीकी क़यादत को एडमिरल माइक मुलन के जरिए सदर जरदारी को एक पैगाम पहुंचाया था, जिसमें सदर जरदारी ने शिकायत की थी कि फौज उनकी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है। 18 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने इस बयान की तरदीद कर दी और कहा कि मंसूर एजाज की बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। मगर मंसूर एजाज अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस खत की बाज़गश्त तहरीक इंसाफ के जलसे में भी सुनाई गई और इमरान खान ने इस खत को खुसूसी तौर पर मेंशन किया। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अमरीकियों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। मौजूदा हुकूमत के बारे में अफवाहों के जोर पकड़ने की एक और वजह
مسلم لیگ نون کی طرف سے گو زرداری گو تحریک کا اعلان بھی تھا، مگر میاں نواز شریف اس تحریک کا اعلان کر کے خود تو بیرون ملک چلے گئے اور ان کی جگہ میاں شہباز شریف نے لاہور میں ملک بچانے کے لیے حکومت کے خلاف ایک ریلی کی قیادت کی، جس میں انہوں نے نہ صرف صدر زرداری کے استعفے کا مطالبہ کیا بلکہ انہیں نکالنے کی بات کی اور اس طریقے سے کی کہ الٹا لٹکانے کی بات ہی کر دی۔ مگر اس ریلی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا عمران خان نے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کر کے، اور مسلم لیگ نون کے لیے ملک بچاؤ کے بجائے اب پنجاب بچاؤ کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ عمران خان کی ابھرتی ہوئی سیاسی طاقت سے اصل خطرہ کس کو ہے، مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی تبدیلی کی خبروں میں ایک دفعہ پھر تیزی آ گئی ہے، کوئی کبھی کاکڑ فارمولے کی بات کر رہا ہے اور کوئی بنگلہ دیش ماڈل کی توقع کر رہا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے، اینڈ آئی ہیو گاٹ ٹو ویری امپورٹنٹ گیسٹ جو کہ آپ کو آئندہ آنے والے پولیٹیکل منظرنامے کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ۔ اس وقت پاکستان میں دو ہی خبریں زیادہ گرم نظر آ رہی ہیں، ایک ہر طرف پھیلی کرپشن کی خبریں اور دوسری حکومت کے جانے کی باتیں۔ ماضی پر نگاہ ڈالے تو 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتیں کرپشن کے الزام پر برطرف ہوتی رہی ہیں۔ آج ایک بار پھر پاکستان میں ہر طرف ملکی اداروں میں کرپشن کی داستانیں عروج پر نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان ریلوے بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے بھی رقم موجود نہیں۔ پی آئی کے بارے میں بھی روز بد انتظامی اور کرپشن کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ کل سٹیل ملز کے بارے میں بھی وفاقی وزیر پیداوار نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز چلانا اب حکومت کے بس کی بات نہیں۔ دوسری جانب مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود گیس اور بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہفتہ قبل بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے سے زائد فی یونٹ اضافہ کیا گیا، جبکہ ایک بار پھر 2.25 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز منظوری کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے ملک کی صنعت، معیشت اور زراعت تباہ کر دی ہے۔ ایسے میں اب بہت سے تجزیہ کار حکومت جانے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کیسے رخصت ہوگی اور اسے کون رخصت کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے رہا، اور کیا اس بار بھی حکومت جانے کی خبریں ہر سال کی طرح صرف ایک افواہ ثابت ہوگی؟ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو شیخ رشید احمد، پریزیڈنٹ AML ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور حسن نثار صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین۔ سب سے پہلے شیخ رشید صاحب، عمران خان کے جلسے کے بعد سے اور زیادہ خبریں گرم ہو گئیں، کسی نے کہا کہ حب علی سے زیادہ بغض معاویہ تھا، لوگ تنگ تھے اسی لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کیا لوگ واقعی اتنے تنگ ہیں کہ وہ اب تبدیلی چاہتے ہیں؟ لوگ تنگ ہیں، اور آپ نے کرپشن کی بات کی، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارے خون میں رس بس گئی ہے۔ جو یہاں کرپشن کا میرا خیال ہے آپ بار بار باتیں کر رہے ہیں، عمران خان کا جلسہ ایک کامیاب ترین جلسہ تھا، اور 15 یا 18 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کا یہ پہلا دن تھا، اور میں نے اسی دن کہا کہ آج کا دن عمران خان کا دن ہے۔ لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ہم نے، لوگ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں، اس سکھ یونٹ کو جس کا کوئی کماؤ پتر، 12 کماؤ پتر ہیں ہمارے، ریلوے، PIA، OGDC، NIC، EOBI، اوورسیز، سٹیل مل، پیپکو، شیپکو، یہ سب تباہ ہونے جا رہے ہیں، سب تباہی کے کنارے پہ ہیں۔ اور جہاں کوئی دن ایسا نہیں جس دن سپریم کورٹ نے، دیکھیں رینٹل پاور پلانٹ کا ایک، ابھی آپ نے آدھی باتیں تو آپ نے خود ہی کر دی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس ملک میں ایک سواتی پہلے پیش ہوا اور اسے کیسے کیا گیا، جس ملک میں سپریم کورٹ یہ روز کہتی ہے خدا کے بندو اس کو ملک سمجھو، اس کو خدا کے لیے ملک سمجھو، اسے لوٹی ہوئی رقم مت سمجھو۔ اس ملک میں 30 سال پرانے، ہمارے اگر 20 سال پرانے جہاز تھے تو 30 سال پرانے جہاز انہوں نے لیز پہ لیے ہیں، اور ایک جہاز ایسا ہے جس میں گیئر باکس ہی نہیں ہے، انجن نہیں ہے، 3 دن سے کھڑے ہیں۔ دنیا میں جو آدمی احرام باندھ لے وہ اتر نہیں سکتا، انہوں نے احرام باندھے ہوئے لوگوں کو بھی، یعنی میں کہنا نہیں چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ کرپشن کو پکڑنا کے بجائے حکومت بدلنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ پھر آپ ان کی گردنیں پکڑیں نا، اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی کرپشن کی تو کوئی نہ کوئی 1 سال 2 سال 2.5 سال 4 ساڑھے 4 سال ہو گئے ہیں۔ اب اتنا ملک دلدل میں پھنس گیا کہ اس سکھ یونٹ کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ فوج بھی 10 مرتبہ ڈرتی ہے
کہ بھئی یہ ملک اگر ہم نے کوئی ایسی مسئلہ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سپریم کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو سپریم کورٹ کے پیچھے اب کھڑا ہو جانا چاہیے، ورنہ اس ملک میں حالات اتنے خراب ہیں. ضرور چلے جمہوریت، میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت کو، اور جو لوگ گو زرداری گو پہ اتنے لوگوں نے بات کی ہے اس ملک میں، میں چھوٹا سا سن رہا ہوں، گو ایوب خان گو نواز شریف گو بے نظیر گو بابا گو مشرف گو. اس وقت تو کسی کو ہلچل نہیں پیدا ہوئی. اور ہاں یہ بات کہ لٹکا دینے والی یہ غیر مناسب تھی، لیکن یہ ایئر مارشل اصغر خان نے کئی دفعہ عوامی جلسوں میں کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بٹھنڈا روڈ پہ چڑھا دیتے ہیں سائیڈ لائن پہ. لوگوں کا مسئلہ ہے ان کو زندہ. اب پہلے لوگ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے تھے، اب جس کے گھر میں بل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہی بہتر ہے. وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہی بہتر ہے. حسن صاحب یہاں میں آپ کو بھی شامل کروں گی. وہی بات کہ کرپشن آج کی بات نہیں ہے، کرپشن پرانی بات ہے. حکومت آنے جانے کی باتیں بھی ہمیشہ جمہوری حکومت میں ہم سنتے ہیں. کیا واقعی یہ طریقہ ہے حکومت کو بہتر بنانے کا کہ آپ اس کے جانے کی باتیں شروع کر دیں یا تبدیلی کریں اپنے نظام کے اندر؟ لیکن بی بی پہلی بات یہ کہ ساری باتیں تو آپ خود کر چکی ہیں. جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ صاحب جیسے بریلینٹ پولیٹیشین وہ کر چکے ہیں. بائی ڈونٹ ہیو مچ. نہیں سر، ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. موٹی بات ہے. نہیں السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم. مجھے تو یہ بتا دیں، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات آپ سے میں یہی پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت جائے گی کیسے؟ جا ہی نہیں سکتی کانسٹیٹیوشن. میری بات اب سن لیں نا پلیز. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ یور کوسچن. آئی ہیو ریزنیبلی گڈ میموری. اوکے گڈ. دیکھیں بات سنیں. چیزوں کو ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا بڑا سطحی طور پہ اور ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ اپروچ. ایک ہوتی ہے چیزوں کو ان ڈیپتھ دیکھنا اور سمجھنا. اس ملک کی بنیادوں میں کرپشن ہے. یہ جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں سے شروع ہوا. یہاں اب کوئی نیچ ذات جسے ہمارے کہا جاتا تھا، سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہوتا ہے سب کچھ. تو اب سارے سید ہیں، بھٹی ہیں، رانے ہیں، ملک ہیں، میے ہیں، ٹھیک ہے. جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں سے شروع ہونے والا معاشرہ اگر جعلی دواؤں تک اور جعلی ڈگریوں تک جعل ساز سیاست کایا ہے تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ہونا ہی نہیں تھا. دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو بہت زیادہ ہمارے ہاں فوکس چلا گیا ہے کرپشن پہ. ان اے کنٹری لائک جاپان، یو نو اٹ، آئی نو اٹ، ایوری بڈی نوز. کتنے ان کے وزرائے اعظم کرپشن پہ. یہ نہیں ہوتا بی بی. کرپشن نقصان دہ ضرور ہوتی ہے ملکوں کے لیے، لیکن فیٹل یہ نہیں ہوتی. کوئی ایسی لیڈرشپ جس کے اندر نہ ویژن ہو، نہ ول ہو، نہ ابیلٹی ہو. مجھے آپ ایک کام دے رہا، میں کام تو کم از کم ڈھنگ سے کروں، تھوڑا بہت کھا جاؤں. آپ کا کک ہے، وہ لینے جاتا ہے سودا، بیچ میں سے وہ 150 ٹانک لیتا ہے. وہ کھانا تو ڈھنگ کا بنائے. یہاں ایک کبھی ضرورت سے زیادہ فوکس ادھر چلا گیا، کبھی ضرورت سے زیادہ فوکس ادھر چلا گیا. آپ کی حکمران ایلیٹ پوری لسٹ میں نام لوں اگر آپ پسند فرمائیں، جن کے باپ داداؤں، ٹھیک ہے. آپ میری بات سنیں. اپنے ہمارے وزیر اعظم کے بزرگوں سے لے کے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب تک کے بزرگوں تک تاریخ تو نکالیں. یہ میسج گیا ہے اوور دا سینچریز ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ان کے بڑوں کو، پھر اب ہمارے بچوں کو جا رہا ہے کہ یہاں ضمیر فروشی، عزت فروشی، خوشامد، جھوٹ، نجاست، غلاست، خباثت، نسل در نسل جنہوں نے اس ملک کو بیچا ہے. کبھی گوروں کے ساتھ مل گئے، کبھی ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، کبھی سکھوں کے ساتھ مل گئے. وہ پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ. یہ 95% وہی کلاس ہے. لوگوں کی رگوں میں آپ نے، ہماری جینز میں چلا گیا یا کاروبار. ہم 2 نمبر میں 1 نمبر لوگ ہیں. پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے فرام ٹاپ ٹو ٹو. میں جو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مایوسی کی بات. دیکھیں بات سنیں. دو پلرز ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک طرف اشرافیہ ہوتی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے، ایک طرف عوام ہوتے ہیں.